कलंदर औलिया, कलंदर औलिया, कलंदर औलिया। उहुद ही ना उहुद समंदर, मकां भी ला मकां के अंदर। उहुद ही ना उहुद समंदर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम किताब लौह कलम हज़ूर कलंदर बाबा औलिया के सफ़ा नंबर 230 से मुताले का आगाज़ करेंगे। गुज़िश्ता नशिस्त में हमने जो मुतालिया किया वो ये था कि हज़ूर कलंदर बाबा औलिया ने कुरान हकीम की एक आयत इन्नमा अमरहु इज़ा इरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून का तर्जुमा करके तो उसकी वजाहत फरमाते हुए बयान किया कि असल में इस आयत में इरादे की माहियत और अज्ज़ा का बयान है, और उन्होंने ये भी फरमाया कि अल्लाह ताला का इरादा जो है ये लामितनाही नूर है, यानी ये तजल्ली से नीचे का दर्जा है। और अल्लाह का ये इरशाद कि मैं जिस चीज़ को हुक्म देता हूँ होने का वो हो जाती है, ये इस बात की शरह है, इस बात की तशरीह है कि अम्र इलाही के 3 हिस्से हैं, और वो 3 हिस्से इरादा हैं, दूसरा जो कुछ इरादे में है यानी शय, और फिर उसका ज़हूर यानी जो कुछ अल्लाह तख्लीक करना चाहता है उसका इरादा करता है और उस इरादे के ज़ोर पे वो मज़हर बन जाती है। यानी अल्लाह ताला जो कुछ करना चाहते हैं वो पहले से उनके इल्म में होता है, चुनांचे जो कुछ पहले से मौजूद है वो माजी है। अब सवाल ये है कि माजी की मिक़दार क्या है। अब हमारे ज़हन को वुसअत देने के लिए, क्योंकि हम माजी को अपने मयार और अपने ज़हन से पैमाइश करते हैं, तो हज़ूर कलंदर बाबा औलिया ने ये इरशाद फरमाया कि मौजूदा दौर में मतलब रोशनी की रफ़्तार जो है वो तकरीबन 3 लाख किलोमीटर या 1,86,282 मील फ़ी सेकंड बताई जाती है। तो इस तरह रोशनी की दुनिया में गोया 1 सेकंड का तूल तक 1,86,282 मील हुआ। यानी कि अगर हम रोशनी की दुनिया में सेकंड को देखना चाहें तो या एनविजन करें या उसका तसव्वुर करें, तो आप देखें कि एक नुक्ते से रोशनी 1 सेकंड में कितना फैलेगी। ज़ाहिर है कि वो 3 लाख किलोमीटर एक दाईं तरफ गई तो एक बाईं तरफ भी 3 लाख किलोमीटर, और बाईं ऊपर भी और नीचे भी और आगे भी और पीछे भी, यानी एक बड़ा सा ग्लोब बनेगा रोशनी के फैलाव से। 1 सेकंड में गोया 3 लाख किलोमीटर निसफ कुतर का एक ग्लोब अगर वजूद में आए, तो इतनी बड़ी मकानियत के अंदर जितने भी अफ़ाल हो सकते हैं उससे आप अंदाज़ा करें कि रोशनी की दुनिया में 1 सेकंड की वुसअतें कितनी हैं। अब ज़ाहिर है कि अगर हम इसको मादी शऊर से नापें कि 1 सेकंड के कायनाती हवादिस, यानी इतने बड़े एरिए में जो कुछ हो रहा है, अगर उसको लिखना चाहें, तहरीर में लाना चाहें, तो अपनी शऊरी रफ्तार से हम उसको तहरीर में लाने के लिए हमें अज़ल से अब तक की मुद्दत चाहिए। तो यानी अगर ये दावा किया जाए कि 1 सेकंड असल में अज़ल से अब तक है, या अज़ल से अब तक एक ही सेकंड या एक ही लम्हा कार फरमा है, तो ज़माने मतवातर का मफ़हूम कुछ नहीं रहता। यानी ये जो हमारा ज़माना है जिसे सीरियल टाइम कहते हैं, इसका कोई मतलब ही नहीं रहता। तो दरअसल अल्लाह ताला के शयून ही ज़मां की हकीकत हैं, यानी अल्लाह ताला का तरीक़ा जो है वही ज़मान की हकीकत है। अल्लाह ताला का इरादा जो है वही
اصل میں یعنی اس ساری زمانیت کی اصل حقیقت اللہ کا وہ ارادہ ہے۔ اس کے بعد حضور کلندر بابا اولیاء ارشاد فرماتے ہیں کہ کائنات میں 3 زمانے متعارف ہیں، زمانے حقیقی، زمانے متواتر اور زمانے غیر متواتر۔ یعنی کائنات میں 3 قسم کے زمانے کام کر رہے ہیں۔ زمانے متواتر وہ زمانہ ہے جس کا تجربہ ہمیں منقسم حواس میں ہوتا ہے۔ کائنات کی خارجی سطح پر تمام افعال و حوادث کو زمانے متواتر ہی کے پیمانے سے ناپا جاتا ہے۔ یہ جو خارجی سطح پہ جو بیرونی سطح ہے، اس پہ ہونے والے تمام افعال اور حوادث جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو ہم زمانے متواتر کے پیمانے سے ناپتے ہیں۔ کائنات جو قدم بھی اٹھاتی ہے وہ ایک لمحے کا پابند ہے، لہٰذا دوسرا قدم دوسرے لمحے کا پابند ہے۔ چنانچہ کائنات کا سفر جب ایک نقطے کے بعد دوسرے نقطے اور پھر تیسرے نقطے میں واقع ہوتا ہے تو وہ بلا تغیر کے نہیں ہوتا، یعنی چینج ہو رہا ہے، ہر چیز تبدیلی کے عمل سے گزر رہی ہے، اور یہ تبدیلی ہی زمانیت کہلا رہی ہے۔ گویا ایک لمحہ ایک تغیر ہے، دوسرا لمحہ دوسرا تغیر ہے، بالفاظ دیگر لمحہ کائناتی تغیر کا نام ہے۔ یعنی لمحہ کیا ہوا؟ کائناتی تغیر کا نام ہوا۔ کائنات میں جو چینج ہو رہی ہے ہم اس کو لمحے کے نام سے جانتے ہیں۔ چنانچہ لمحات کا الگ الگ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہر لمحے کے واردات و حوادث جدا جدا ہیں۔ لمحات کا الگ الگ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہر لمحے میں ہونے والے حوادث اور واردات جو ہیں یہ علیحدہ علیحدہ ہیں۔ ساتھ ہی زمان کی جداگانہ وحدتیں، زمان کی جداگانہ وحدتیں یعنی زمانے میں یہ جو جدا جدا ہونا ہے، اس کا یونٹ، سیپریٹ یونٹس ہونا ہے اس کا، یہ اس امر پر دلالت کرتی ہیں، یعنی اس امر کی دلیل ہے کہ ان کے درمیان فصل ہے، یعنی فاصلہ ہوتا ہے۔ ایک سیکنڈ کے بعد دوسرے سیکنڈ کے درمیان ایک وقفہ ہوتا ہے، فاصلہ ہوتا ہے، اور یہ فصل متضاد وحدتیں ہیں۔ یہ فصل متضاد یعنی اپوزٹ، یہ اپوزٹ قسم کے یونٹس ہیں، اور یہ متضاد وحدتیں اپنی ہستی میں جداگانہ صفات رکھتی ہیں۔ یہ متضاد وحدتوں کو کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ الگ الگ صفات رکھتی ہیں۔ ایک لمحے میں جو خوبیاں ہوتی ہیں وہ دوسرے لمحے میں نہیں ہوتی، یا بڑھ جاتی ہیں یا کم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ متضاد وحدتیں اپنی ہستی میں جداگانہ صفات رکھتی ہیں۔ اصطلاحاً ان ہی کا نام زمانے غیر متواتر ہے۔ یہ جو سٹیج ہے یہ سیریل ٹائم سے اوپر کی ہے، اسی لیے اس کا نام نان سیریل ٹائم ہے۔ یعنی ہمارے خارجی دنیا میں زمانے متواتر کام کر رہا ہے، اور زمانے متواتر سے اوپر زمانے غیر متواتر ہے، نان سیریل ٹائم ہے۔ اور پھر اس سے اوپر کا سطح جو ہے وہ گویا زمانے حقیقی ہے۔ گویا پھر 3 چیزیں ہو گئیں، زمانے متواتر، زمانے غیر متواتر اور زمانے حقیقی۔ اگر زمانے متواتر معلوم واردات ہیں، یعنی جو ہمارا شعور جن کو جانتا ہے، تو زمانے غیر متواتر نامعلوم واردات ہیں، تو یعنی جن کو ہمارا شعور نہیں جانتا وہ زمانے غیر متواتر کہلائیں گے۔ اگر زمانے متواتر کی وحدتیں ایسی واردات کا مجموعہ ہیں جن سے شعور واقف ہے، تو زمانے غیر متواتر کی وحدتیں ایسی واردات ہیں جن سے شعور ناواقف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر دونوں زمانوں کا تذکرہ حسب ذیل الفاظ میں کیا ہے۔ ارشاد ہے
کہ میں نے آدم کے پتلے میں اپنی روح پھونکی اور اسے علم اشیاء عطا کیا۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنَ الرُّوحِ، یہ آدم کے پتلے میں اپنی روح پھونکی اور اسے علم الاسماء عطا کیا، یعنی علم الاشیاء عطا کیا۔ تو گویا یہ دو ایجنسیاں ہوئیں، ایک روح الہی اور دوسرا علم اشیاء۔ یہ روح الہی سے مراد وہ خاص صلاحیتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خصوصی طور پہ ودیت کی ہیں، ودیت کی گئیں یعنی اس کی سرشت میں نافذ کر دی گئیں یا داخل کر دی گئیں، اور اس کو ساتھ میں علم اشیاء دیا، یعنی اشیاء کا علم دیا۔ اب علم اشیاء کے بالمقابل عالم فطرت ہے، یعنی اسی کو زمان متواتر کہتے ہیں، اسی کو قرآن پاک میں عالم شہادت کہا گیا ہے۔ اور روح الہی کے بالمقابل روحانی دنیا ہے، یعنی زمان غیر متواتر ہے، یعنی عالم فطرت زمان متواتر ہے، اسی کو عالم شہادت کہتے ہیں، اور روحانی دنیا جس کو زمان غیر متواتر کہتے ہیں اسی کو قرآن پاک میں عالم غیب کا نام دیا گیا ہے۔ یہاں سے غیب اور شہادت یہ دونوں کی وضاحت کر دی۔ ان دو ایجنسیوں کی تفصیلات جاننے کے لیے کسی حد تک نور اور نسمہ کو سمجھنا ضروری ہے، یعنی یہ جو دو ایجنسیاں ہیں علم اشیاء اور روح الہی، ان کو ایجنسیاں کہا گیا، انہی کو عالم فطرت اور عالم غیب کہا گیا، اسی کو عالم شہادت یا روحانی دنیا کہا گیا۔ عالم شہادت اور روحانی دنیا کہا گیا، یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں۔ عالم شہادت مادی دنیا ہوئی، اور جو دنیا غیب میں ہے اس کو روحانی دنیا کہا گیا۔ یہ اس بات کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ یہاں سے آپ کو روحانی دنیا کا اصل مفہوم سمجھ آ سکے، ورنہ تو ہم روحانی دنیا کے بارے میں بہت ہی مسکنسیپشنز کا شکار ہیں۔ تو ان دو ایجنسیوں کی تفصیلات جاننے کے لیے کسی حد تک نور اور نسمہ کو سمجھنا ضروری ہے۔ انسانی ہستی انہی دونوں سے مرکب ہے، یہی دونوں انسانی ذہن کے غیر شعوری اور شعوری پیمانے ہیں، یعنی یہ نور اور نسمہ انہی دونوں سے مرکب ہے انسانی ہستی، اور یہی انسان کے غیر شعوری اور شعوری پیمانے ہیں، یعنی نسمہ کی دنیا جو ہے یہ شعوری پیمانے مرتب کرتی ہے، اور نور جو ہے یہ غیر شعوری پیمانوں کی تشکیل کرتا ہے۔ اب یہ دو باتوں کو یا ان تین چیزوں کو جن کی وضاحت ارادہ، شے اور مظہر کی صورت میں کی گئی، اور اس کے بعد یہ زمان حقیقی، زمان متواتر اور زمان غیر متواتر کے بعد دوبارہ بتا رہے ہیں کہ انسانی ذہن کی تین سطحیں ہیں۔ اب یہ نسمہ اور نور، لیکن اب اس کو ہینڈل کرنے کے لیے انسانی ذہن کی تین سطحیں ہیں۔ پہلی سطح کے دو رخ ہیں، اب اس کو ورائے وہم اور وہم، اسی طرح دوسری سطح کے بھی دو رخ ہیں، احساس اور مشاہدہ۔ ذہن کی ایک سطح یعنی ورائے وہم جسے روح کہتے ہیں، اس کے بالمقابل عالم غیب واقع ہوا ہے۔ اس عالم کا انشراح روح میں ہوتا ہے، شعور اس عالم سے ناواقف ہے۔ یہ عالم ماورائے کائنات اور باطن کائنات پر مشتمل ہے۔ یہ عالم زمان حقیقی، جس کو ترجمہ خود کیا حضور قلندر بابا اولیاء نے ریئل ٹائم کے بجائے اس کو ٹائم لیسنس کہا، یعنی وہاں پہ وقت اس طرح سے فلو نہیں کرتا، اور زمان غیر متواتر نان سیریل ٹائم، یعنی ترتیب کا پابند نہیں ہے، زمان غیر متواتر کا مجموعہ ہے، یعنی وہ عالم
جسے ورائے وہم یعنی جو روح کے مقابل عالم غیب واقع ہے اس کی بابت بتایا کہ یہ ٹائم لیسنس اور زمانے غیر متواتر کا مجموعہ ہے۔ اب زمانے حقیقی یہ علم الہی ہے جس کو غیب الغیب کہتے ہیں۔ اب دیکھیے وہاں یہ اصطلاحات پیچھے آئیں، اب یہاں پہ ان کی ایک نئی ڈائمنشن سامنے لائے کہ یہ غیب الغیب اصل میں علم حقیقی کو کہا جاتا ہے، اور یہی زمانے حقیقی ہے، علم الہی ہے۔ زمانے حقیقی علم الہی ہے جس کو اصطلاح میں غیب الغیب کہا جاتا ہے۔ مزید ارشاد فرمایا کہ زمانے غیر متواتر فرشتوں کی دنیا ہے جس کو اصطلاح میں غیب کہتے ہیں۔ اگر ذہن زمانے غیر متواتر کو سمجھ لے تو یہی فرشتوں کی دنیا ہے، اسی کو اصطلاح میں غیب کہتے ہیں۔ چنانچہ عالم غیب کی یہ دونوں ایجنسیاں یعنی غیب، غیب الغیب اور غیب، یہ روح کے بالمقابل واقع ہیں، اور غیب الغیب نور مفرد میں اور غیب نور مرکب میں۔ باقی ذہن انسانی کے 5 رخ یعنی غیب الغیب، نور مفرد اور غیب الغیب نور مفرد اور غیب نور مرکب ہے۔ باقی ذہن انسانی کے 5 رخ وہم، خیال، تصور، احساس اور مشاہدہ، یہ 5 چیزیں ہو گئیں۔ وہم، خیال، تصور، احساس اور پھر مشاہدہ انہی کا مجموعہ ہے، یعنی انہی کی کلاسیفیکیشنز ہو گئیں کہ غیب الغیب جسے نور مفرد کہا اور غیب جسے نور مرکب کہا، یہ انسانی ذہن کے باقی 5 رخ بناتا ہے۔ دیکھیے یہاں پہ وہم، خیال، تصور، احساس اور مشاہدے کو انسانی ذہن کے 5 رخ قرار دیا گیا۔ یہ غیب الغیب اور غیب یہ مل کر 7 درجے بن گئے، یہ سبع سماوات آ گئے، اور انہی کے بالمقابل یعنی کہ یہ جو 5 ہیں باقی انسانی ذہن کے 5 رخ جو ہیں انہی کے بالمقابل عالم میں فطرت واقع ہے۔ اب کائناتی زندگی کی تشریح یہ ہوئی کہ پہلے عالم میں غیب کا لمحہ آتا ہے، پھر عالم میں فطرت کا۔ عالم میں غیب کے لمحے سے ہمارا شعور ناواقف رہتا ہے لیکن روح آگاہ رہتی ہے۔ غیب الغیب لا تناہیت یعنی زمانے حقیقی ہے۔ اس لا تناہیت کے مقابل ہر متناہیت کی ماہیت ہے جس کا دوسرا نام علم ہے۔ میں اس جملے کی دوبارہ ریڈنگ کروں گا۔ غیب الغیب جو ہے یہ لا تناہیت ہے، یعنی اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، یعنی کہ یہ زمانے حقیقی ہے، اس میں مکانیت نہیں ہوتی، حدیں نہیں ہوتی، نہ وقت کا گزرنا ہوتا ہے۔ تو غیب الغیب جو ہے یہ لا تناہیت یعنی زمانے حقیقی ہے۔ اس لا تناہیت کے مقابل ہر متناہیت کی ماہیت ہے۔ متناہیت یعنی حد بندیاں، پھر اس کی ماہیت یعنی اس سے بننے والا جسم جس کا دوسرا نام علم ہے۔ یہ ہے علم کی اصل ڈیفینیشن کہ ماہیت جو کہ متناہیت ہے، اور پھر یہ اصل میں پارٹ ہے لا تناہیت کا۔ بالفاظ دیگر علم وہ ہستی ہے جو لا تناہیت کے اندر تجسس کرتی ہے۔ وہ جو شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ انسان کو یہ صلاحیت دی گئی ہے تجسس کی، وہ اس لیے ہے تاکہ وہ علم ہستی ہے، علم ایک ہستی ہے جو لا تناہیت کے اندر تجسس کرتی ہے اور لا تناہیت کی افہام و تفہیم میں لگی رہتی ہے۔ علم کی ہستی لا تناہیت کی ان روشنیوں کو معلوم کرنا چاہتی ہے جو ابھی تک اس کے سامنے نہیں آئیں۔ یہ
تجسس کی صلاحیت یہ انسانی سرشت ہے، یہ کیونکہ اس کے اندر علم کی طلب اس لیے ہے کہ وہ علم کی ہستی جو ہے وہ لا تناہیت کی ان روشنیوں کو معلوم کرنا چاہتی ہے جو ابھی اس کے سامنے نہیں آئی ہوتی۔ تو علم کی ہستی لا تناہیت کی روشنی تلاش کرتی رہتی ہے، اسی لیے جو بندہ علم کی طلب رکھتا ہے وہ مزید علم اور علم اور علم اور بس سیکھنے کے چکر میں پڑا رہتا ہے۔ علم کی ہستی لا تناہیت کی روشنی تلاش کرتی رہتی ہے اور جن روشنیوں کو پا لیتی ہے ان کو اپنی ہستی کے اندر جذب کر لیتی ہے، یعنی وہ جس چیز کو جان لیتی ہے وہ اس کا ہستی کا حصہ بن جاتا ہے، علم کی اس ہستی کا جس کا مجسم آپ ہیں یا میں ہوں۔ ہم اپنی اپنی جگہ ایک وجود رکھتے ہیں اور ہمارے اندر علم ایک ہستی کی صورت رکھتا ہے، اور جس روشنی کو وہ جذب کرتی ہیں اس روشنی کی ہستی علم کی ہستی میں مستقل نقش بن جاتی ہے، اور اس نقش کا نام نو ہے، اور یہ زمانے غیر متواتر ہے۔ علم کی ہستی میں نو کا نقش یہ معنی رکھتا ہے کہ نو کو اپنی ہستی کا علم حاصل ہے۔ اب دیکھیے نوئی سطح پہ علم کی ہستی کا مطلب یہ ہوا کہ نو کو اپنی ہستی کا علم حاصل ہے، یعنی نو کو پتہ ہے کہ میں انسان ہوں، میں جانور ہوں، میں درخت ہوں، میں پھول ہوں۔ اس چیز کا ادراک اور اس چیز کا علم ہونا یہ نو کو اپنی ہستی کا علم حاصل ہے۔ اب چنانچہ نو اپنی ہستی کے علم کو برقرار رکھنے کے لیے خود کو دہراتی ہے، جس سے نو کے افراد کی تخلیق ہوتی رہتی ہے، یعنی یہ ریپروڈکشن کا عمل اس لیے ہو رہا ہے کہ علم اپنی ہستی کو برقرار رکھنے کے لیے خود کو ریپیٹ کرتا ہے، یعنی ریپروڈیوس کرتا ہے، اسی سے ریپروڈکشن آئی۔ یہ زمان متواتر ہے، یہاں سے پھر زمان متواتر شروع ہو جاتا ہے۔ واضح رہے کہ نو کا خود کو دہرانا مرتبہ لا تناہیت کے مقابل تناہیت کے درجے میں رونما ہوتا ہے، یعنی کہ یہ نو خود کو حدوں کے اندر رہتے ہوئے دہراتی ہے۔ مرتبہ لا تناہیت غیب الغیب ہے اور مرتبہ تناہیت غیب ہے۔ علم کا درجہ تناہیت جو ہے یہ نو ہے، لیکن نو کا درجہ تناہیت فرد ہے، یعنی علم کا درجہ جب علم ہو گیا تو اس کی انتہا نو ہے، اور نو کا درجہ تناہیت یعنی نو کے علم کے درجے کا انتہا جو ہے وہ فرد ہے، اور فرد کا ظہور عالم شہادت ہے۔ یہ دیکھیں کس طرح سے انہوں نے مختصر انداز میں پورا کائناتی تخلیقی نظام آپ کے سامنے زمانیت کی تشریح کرتے ہوئے بیان کر دیا۔ اصطلاح میں فرد کے ظہور کو زمان متواتر کہتے ہیں، یعنی اصطلاح میں فرد کے ظہور کو زمان متواتر کہتے ہیں۔ دیکھیے نا، انسیپشن کے بعد ٹائم شروع ہو جاتا ہے بچے کا پیدا ہونے کا، ماں کے پیٹ میں تخلیق ہونے کا، اس کے بعد وہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے اوپر سیکنڈ کر کے لمحہ بلمحہ وقت گزر رہا ہوتا ہے، اس کو زمان متواتر کہتے ہیں۔ یہ فرد کے ظہور کا پورا نظام سامنے آ گیا۔ حضور قلندر بابا اولیاء نے ارشاد فرمایا، ہم نے بیان کیا ہے کہ علم غیب کے دو مراتب ہیں، غیب الغیب اور غیب۔ مرتبہ غیب الغیب نور مفرد کا لمحہ ہے، یہ مرتبہ غیب الغیب جو ہے اسی کو نور مفرد کہتے ہیں۔ ہم نے اسی لمحے کو زمان حقیقی کہا ہے۔ یہ لمحہ غیر متغیر لمحہ ہے،
یعنی اس لمحے میں تبدیلی نہیں ہوتی، اس کی وسعت ازل سے ابد تک ہے، کیونکہ یہ اللہ کے پورے پروگرام کا احاطہ کرتا ہے، یا اللہ کا پورا پروگرام اس لمحے میں قید ہے، اس لیے اس کی وسعت ازل سے ابد تک ہے۔ علم کی ہستی اس ہی لمحہ کے اوصاف معلوم کرنے میں لگی رہتی ہے، یعنی علم اس لمحہ کی لا تناہیت سے تناہیت کی طرف سفر کرنے میں مصروف رہتا ہے۔ یہ ہے علم کا اصل رول، کہ وہ لا تناہیت سے تناہیت یعنی لمٹ لیسنس سے لمیٹیشنز کی طرف سفر کرنے میں مصروف رہتا ہے۔ اسی کو ایک جگہ یہ فرمایا کہ لامحدودیت سے محدودیت کی طرف سفر کرتی ہے وہ۔ علم کا یہ عبوری لمحہ جو لا تناہیت سے تناہیت کی سمت سفر میں گزرتا ہے، یہ نور مرکب کا لمحہ ہے۔ یہاں سے نور مفرد اور نور مرکب کے لمحے کا فرق واضح ہو گیا کہ علم کا یہ عبوری لمحہ، یعنی جب وہ عبور کر رہا ہوتا ہے، لا تناہیت سے تناہیت کی طرف سفر میں مصروف ہوتا ہے، تو عبور کرنے والے لمحے کا نام اب نور مرکب ہو گیا، پہلے وہ نور مفرد تھا۔ اس لمحہ کی مدت انسانی شعور کے دائرے سے باہر ہے، کیونکہ انسانی شعور کا آغاز تناہیت میں ہوتا ہے، جہاں پہ لمیٹیشنز آ جاتی ہیں، محدودیت آ جاتی ہے، وہاں سے انسانی شعور کا آغاز ہوتا ہے۔ اس لیے یہ لمحہ جو نور مرکب کا لمحہ ہے وہ انسانی شعور کی دسترس سے باہر رہتا ہے۔ تناہیت کا لمحہ ہماری دنیا کا وقت ہے، جس کا تذکرہ زمان متواتر کے نام سے کیا گیا ہے۔ یہ لمحہ نسمہ مفرد سے شروع ہو کر نسمہ مرکب پر ختم ہو جاتا ہے۔ انسانی شعور مدرکات کی حدود، مدرکات ادراک کرنے کی حدود، یعنی جن چیزوں سے ہمیں ادراک حاصل ہوتا ہے، انسانی شعور مدرکات ادراک کی حدود یعنی وہم خیال تصور میں نسمہ مفرد سے روشناس ہوتا ہے۔ انسانی شعور مدرکات کی حدود میں، مدرکات کی حدود کیا ہیں؟ وہمہ خیال اور تصور، اس میں نسمہ مفرد سے روشناس ہوتا ہے، اور پھر محسوسات اور مشاہدات کی حدود میں نسمہ مرکب سے متعارف ہوتا ہے۔ شعور کے تغیرات سے واقف ہونے کا عمل ہی شعور کی ہستی ہے۔ پہلے علم کی ہستی کا بیان آیا، اب شعور کی ہستی کا بیان آ رہا ہے کہ شعور کا تغیرات سے واقف ہونے کا عمل ہی شعور کی ہستی ہے۔ یعنی یہ نسمہ مفرد سے جب نسمہ مرکب یعنی وہمہ سے خیال اور پھر اس سے تصور اور اس کے بعد وہ محسوسات اور مشاہدات کی حدود میں آتا ہے، تو یہ جو سارے تغیرات سے واقف ہونے کا عمل ہے، یہ ہے شعور کی ہستی۔ چنانچہ شعور کی ہستی اسی لمحے کے اندر تعمیر ہوتی ہے۔ قرآن پاک کی زبان میں نسمہ کے لمحے کا نام آفاق، یعنی قرآن میں جہاں پہ لفظ آفاق آیا ہے وہاں پہ اس سے مراد نسمہ کا لمحہ ہے، اور نور کے لمحے کا نام انفس ہے۔ یعنی جب ہم انفس و آفاق کہتے ہیں تو اصل میں نور کے لمحے اور نسمہ کے لمحے کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ تو نور کے لمحے کا نام انفس ہے، نور کا لمحہ انسانی روح کے بالمقابل اور نسمہ کا لمحہ انسانی ذہن کے بالمقابل واقع ہے۔ یعنی یہاں سے یہ بات کلیئر ہو گئی کہ یہ جو انسانی وجود کے تین حصے ہیں، یعنی جسم ہے، ذہن ہے اور روح ہے۔ جسم کے مقابل عالم شہادت ہے،
اور نسمہ یہ غیب ہے اور یہ ذہن کے مقابل ہے، اور نور کا لمحہ انسانی روح کے مقابل ہے جو غیب الغیب ہے۔ تو یہ تین درجے یہاں پہ بھی واضح دکھ رہے ہیں۔ انہی کے تین نام آپ پڑھ چکے ہیں، روح اعظم، روح انسانی اور روح حیوانی۔ اب ایک مثال دیکھیں۔ مثال یہ ہے کہ زید ایک فرد ہے۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ زید کون ہے تو کہا جائے گا کہ زید فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا بھائی ہے، زید عالم ہے، زید کی عمر 25 سال ہے، زید خوش اخلاق ہے، زید عقل مند ہے، زید نوجوان ہے، زید وجیح ہے، زید بردبار ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ زید ان صفات کا مجموعہ ہے اور زید کے اندر یہ تمام اوصاف ہیں۔ گویا زید کی ہستی رگ، پٹھوں، ہڈیوں اور گوشت کا نام نہیں ہے، بلکہ زید اعمال کا مجموعہ ہے۔ اگر زید کی حیات کو تصویری فلم کی شکل میں ترتیب دیا جائے تو اس فلم کا نام ورائے شعور یعنی لاشعور یا ایسے نور مرکب کی ہستی ہوگا جو زمانے غیر متواتر پر مشتمل ہے۔ یہاں زید کی ہستی میں زمانے غیر متواتر کو سمجھنا ضروری ہے، یعنی زید میں جو بھی صفات ہیں وہ یا جو بھی وہ اعمال سر انجام دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ سارے ہمارے شعور سے بالا تر ہیں، تو اس لیے وہ ورائے شعور ہوئے، یعنی یہ نور مرکب کی ہستی ہے اور وہ سب زمانے غیر متواتر ہے۔ اب یہاں پہ اس میں زمانے غیر متواتر کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی ہے کہ زید کو سورج کا خیال آیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زید کے ذہن نے غیر شعوری طور پر سورج کے نظام کا احاطہ کر لیا۔ گویا زید کی داخلی ہستی یعنی روح کے مقابل سورج کا پورا مکمل نظام ایک تصویری فلم کی شکل میں موجود ہو گیا۔ اس تصویری فلم میں سورج کے نظام کی تفصیلات یہ زمانے غیر متواتر کا ایک لمحہ ہے۔ اب اس مثال سے بالکل واضح ہو گیا کہ سورج کو سوچتے ہوئے جب پوری اس کی فلم چلے گی ذہن میں تو گویا ہم نے سورج کی ہستی کا احاطہ کیا، تو یہ زمانے غیر متواتر میں جا کے کیا۔ لمحے کی تفصیلات یعنی آثار و احوال یعنی کیفیات تو حوادث لپیٹ دیے جائیں یعنی رول کر دیے جائیں تو یہ زید کی زندگی کا ایک لمحہ بنا، یعنی ایک لمحہ ہے، اس کی تفصیلات ہیں، اس میں آثار و احوال و کیفیات اور حوادث سب شامل ہوئے، تو یہ زید کی زندگی کا ایک لمحہ ہے۔ دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں ایک سیکنڈ میں کیا ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، نہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے دل دھڑک رہا ہے، اس کے پھیپھڑے کام کر رہے ہیں، اس کے گردے کام کر رہے ہیں، سینکڑوں اعمال اور افعال سرزد ہو رہے ہیں، اور یہ سب زید کی زندگی کا ایک لمحہ بنے۔ اور یہ لمحہ جو ہمارے مشاہدے میں یہ زمانے متواتر کا لمحہ ہے۔ پھر اس لمحے کی بھی دو سطحیں ہیں، ایک سطح جو حواس کے بالمقابل واقع ہے جس کو عالم میں فطرت کہتے ہیں۔ ایسے بے شمار لمحات کا مجموعی نام زید ہے، اور یہ وہی زید ہے جس کو حواس دیکھتے، چھوتے اور جانتے ہیں۔ گویا زید بے شمار لمحات یعنی عالم فطرت کی لپٹی ہوئی سربستہ فلم ہے، یعنی جیسے وہ فلم آپ نے پرانی ٹیپ کے اندر وہ رول کی ہوئی فلم دیکھی ہوگی، یہ پوری فلم اگر لپیٹ دی جائے تو بے شمار لمحات یعنی عالم فطرت کی لپٹی ہوئی سربستہ فلم ہے زید۔ یعنی کوئی بھی انسان
لمحات کی لپٹی ہوئی ایک سربستہ فلم ہے. سربستہ یعنی کہ بند. اسی سربستہ فلم کا نام ٹھوس اور محسوس زید ہے. بالفاظ دیگر زید زمان متواتر کی یونٹ کا ایک عنوان ہے. یعنی زمان متواتر کا ٹائٹل ہے. ایک یونٹ ہے زمان متواتر کا جس کا نام ہم نے زید رکھ دیا. فرض کریں اس کی عمر 60 سال ہے، 70 سال ہے، 10 سال ہے، 20 سال ہے، جتنی بھی ہے، وہ پورا یونٹ جو ہے وہ زید کہلا رہا ہے. اب اس عنوان کی تفصیل زمان متواتر کی وہ یونٹ ہے جس کو زید کی ماہیت کہنا چاہیے. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ زمان متواتر کی یونٹ زید کی ماہیت ہے. یعنی زید زمان متواتر کی یونٹ کا عنوان ہے اور زید بذات خود زمان متواتر کی یونٹ کی ماہیت ہے. یا کہ زید کی ماہیت جو ہے یہ زمان غیر متواتر کا یونٹ ہے. ہم بیان کر چکے ہیں کہ ماہیت جس چیز کا نام ہے وہ نور کا بست ہے، یا ایسا پھیلا ہوا نور ہے جو کسی یونٹ کے اجزاء کی تصویری فلم ہے. اس تصویری فلم میں کسی یونٹ کا ہر ایک وہم، ہر ایک خیال، ہر ایک تصور اور ہر ایک احساس ریکارڈ ہے. یعنی اس تصویری فلم میں ہر ایک خیال، ہر ایک وہم، ہر ایک تصور اور ہر احساس ریکارڈ ہوتا رہتا ہے، یا آلریڈی جو ایک ریکارڈ بنا ہوا ہے یہ اس کا ڈسپلے ہو کے پھر ریکارڈ ہو رہا ہے. ہم اوپر کہی ہوئی بات کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ زمان متواتر کا لمحہ عنوان یا جسم ہے، اور زمان غیر متواتر کا لمحہ اس کی تفصیلی فلم ہے. یہ جاننا ضروری ہے کہ زمان غیر متواتر کا لمحہ ہر وقت ہمارے سامنے رہتا ہے لیکن ہمارا ذہن اس طرف نہیں جاتا، اسی لیے وہ غیب ہے. کیونکہ ہمارا ذہن اس کی طرف نہیں جاتا لہٰذا وہ غیب ہے. اس کو 2-4 بار پڑھیں گے تو یہ پورا کانسیپٹ انشاءاللہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا. یہاں پہ رک جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کی وہ اعلیٰ تفہیم عطا کرے جو ہمیں اس کتاب کو سمجھنے کے بعد اس کے اصل مفاہیم تک پہنچا دے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.